अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। हम आसिया मिर्ज़ा का नावल दिल एक शहर जुनून पढ़ रहे थे। उसकी हमने पहली 3 एपिसोड पढ़ ली थी। आज हम उसकी 4th एपिसोड से स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। आज फिर उनकी गली में आ गए, तैरगी से रोशनी में आ गए। हम भी कितने सादा दिल हैं दोस्तों, एक काफिर की हंसी में आ गए। वाह वाह, अकबर शाह ने लेटे लेटे अपने चेले को दाद से नवाजा, यूं जैसे बादशाह दरबारी मस्खरे की हरकतों से महफूज होकर एक ताली पीट दे और मस्खरा मज़ीद फैलकर अपनी तमाम तर सलाहियतें बरवे कार ला कर मज़ीद दाद वसूली के लिए नित नई हरकतें करने लगे। उनके जलवों को तरसती है नज़र, किस दयारे अजनबी में आ गए। इस शेर पर अकबर शाह का खून गोया रगों में खुमार बनकर दौड़ने लगा। उसकी आंखों में नशा सा उतर आया। वो सब जामिया के बगैर घास के लॉन में बेहंगम और कदरे गैर इखलाकी तरह से नीम दराज सस्ता रहे थे। अकबर शाह एक लड़के के जानों पर सर रखे हुए था। तंग जीन्स और हाफ स्लीव्स की टी शर्ट में वो खुद को हॉलीवुड का हीरो साबित करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल समझ ज़रूर रहा था, बल्कि उसके 4 अदद खुशामदी दोस्तों ने उसका दिमाग हीरो और प्रिंस जैसे खिताबात देकर ख़राब कर रखा था। आज पीरियड नहीं लेना क्या, एक ने अंगड़ाई लेकर उठते हुए कहा और शर्ट से तिनके झाड़ने लगा। ओए ज़्यादा पढ़ाकू ना बना करो मेरे सामने, एक हाथ दूंगा। अकबर शाह ने दाईं तरफ करवट लेकर उसे घूरा। ऐसे रोमांटिक मौसम में तुझे उस गुब्बड़ प्रोफेसर का खुश्क बेकार लेक्चर सुनने का मूड हो रहा है। मेरा बस चले तो उसे गोली से उड़ा दूं। उसके लहजे से जहर टपक रहा था। वो घास का तिनका यूं दांतों में चबाने लगा गोया तिनका ना हो प्रोफेसर जुबैरी हों। ओए होए होए, इधर देखो प्रिंस, आज तो शान ही निराली है। टीना का ग्रुप हमेशा की तरह ठिठोल करता हुआ करीब से गुजरा तो एक ने अकबर शाह को टोका मारा, मगर वो बेदिली से पड़ा रहा, टस से मस ना हुआ। वो देख चुका था, बल्कि उसकी नज़रें तो गुजरती लड़कियों के जिस्मों से चिपक कर दूर तक जा कर वापस आ जा रही थी। अरे ऐसी वैसी तो बहुत हैं हमारे एक इशारे की मुंतज़र। वो तिनका थूक कर जीन्स की जेबें टटोलने लगा, फिर सिगरेट का पैकेट निकाला कि यकदम उसकी आंखें चमक उठीं। उनमें खुमार के शोले दहक उठे। वो उठकर बैठ गया। उसके यार दोस्त भी संभल कर बैठ गए। वो सभी देख चुके थे कि वो अपनी स्याह एम्ब्रॉयडरी वाली मखसूस चादर में तानिया के हमराही में चली आ रही थी। उसका रुख अपनी गाड़ी की तरफ ही था। उसके भूरे बालों की एक लट चादर के किनारे से फिसल कर हवा की शरारत से उसके रुखसारों को छू कर एक तरफ होकर लटक रही थी, फिर एक झोंके से दोबारा रुखसार से टकराने लगती। तानिया को देखकर अकबर शाह के हलक तक कड़वाहट घुल गई थी। वो तानिया के बगैर कभी नजर ना आई थी। शायद यही थी तानिया रज़ा। उसकी चिढ़ बनती जा रही थी। वो उठकर एक करीबी दरख्त पर बाजू लपेटकर खड़ा हो गया। जलती सिगरेट का कोना लबों में दबाकर सतही आशिकों की तरह उसकी राह में था, जिसे शहरीना खान ने अपने ध्यान से निकलकर सख्त एहसास से बेबसी और अजियत के साथ देखा था। उसका इतना मजबूत बैकग्राउंड ना होता तो वो कब की प्रिंसिपल से शिकायत करके उसका दिमाग ठिकाने लगा चुकी होती, मगर वो अच्छी तरह जानती थी उसके असर और रसूख के सामने प्रिंसिपल यकीनन कोई ठोस और उसकी पसंद का कदम नहीं उठाएंगे। तानिया, देखना किसी दिन ये मेरा हाथों ही कत्ल होगा, वो दबे दबे गुस्सीले लहजे में फंकारी। चलो पलट जाते हैं, इस कमीने का पूरा ग्रुप ही यहाँ मौजूद है। तानिया हरासा होकर बोली। अकबर शाह को देखकर उसका दिल एक नादीदा खौफ के पाताल में उतरने लगता था। हाँ, ताकि वो मुझे कमज़ोर लड़की समझ ले। उसे तानिया की अकल पर मातम करने का दिल चाहा। तुम्हारे ना समझने से क्या होता है, लड़कियाँ तो यूँ भी कमज़ोर ही होती हैं। उसने गहरी सांस भरकर फलसफियाना लहजे में कहा। कहते हैं ना, चिड़िया उड़ते हुए भी बुज़दिल होती है और उक़ाब सकरात के आलम में भी गर्दन फराज रहते हैं। शहरीना ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका दिमाग तो अकबर शाह की हवसज़दा निगाहों और मुस्कुराहटों से खोल रहा था। उसकी गुनगुनाहट उसकी समात से टकरा कर उसकी रगों में दौड़ते लहू में आग बनकर दौड़ गई। लामुहाला करीब से होकर गुजरना पड़ रहा था। वो बहके बहके अंदाज में गोया उसे सालिम निकल रहा था। मिस खान, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? वो बड़ी बेखौफी से उसकी राह में आ गया। वो रुक तो गई, मगर जवाबन सुलगती नज़रों से उसकी तरफ देखा। मगर ये गुस्सा तो गोया अकबर शाह के जज्बों को हवा ही दे गया। उसकी आंखों के सुलगते भूरे कांच चूम लेने का दिल चाहा, और वो ये जिसारत बड़ी बेखौफी से कर जाता अगर वो शहरीना खान की बजाय उसके बाप के मज़ारे की कोई डरी सहमी बेटी होती। दोस्ती का मतलब समझते हो तुम? उसने तंज भरी तिरछी नज़रें उसके सरापे पर डाली।
تم سے دوستی کر کے مطلب بھی سمجھ آ جائے گا۔ وہ ڈٹائی سے اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ وہاں ایک شوق کا عالم تھا، نہ شرم نہ جھجک، بلکہ بے خوفی اور دیدہ دلیری سے وہ ڈٹ کر کھڑا تھا جو ایسے عیاش امیرزادوں کی ذات کا خاصہ تھے۔ یوں بھی دوستیاں اپنے سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے۔ اس نے تانیہ پر ایک طنز بھری نگاہ پھینکی اور سگریٹ زمین پر پھینک کر اس پر اپنا جوگر میں مقید پیر رکھ کر یوں مستا جیسے وہ سگریٹ نہ ہو تانیہ رضا ہو۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، مگر مسٹر اکبر شاہ میرا معیار دولت نہیں اچھا کردار ہے۔ میں ان ہی سے دوستی کرتی ہوں جن کا کردار صاف پاکیزہ ہو، جو باوقار ہوں، نہ کہ اوچھا اور اخلاق باختہ۔ اس نے ہلکے سے ہنس کر گویا اپنا نقطہ نظر واضح کیا۔ اپنی دولت اور اپنے حسب نسب پر فخر وہی کرتے ہیں جن کے پاس فخر کرنے کو کچھ اور نہیں ہوتا۔ وہ اس کے سراپے پر ایک تیز نگاہ ڈال کر انجان بنی تانیہ کا ہاتھ نہایت نرمی مگر مضبوطی سے پکڑ کر قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ مائی فٹ! وہ ہونٹ بھینچ کر آنکھیں سکیڑ کر اس کی پشت کو گھورنے لگا، پھر غصے سے درخت کی لٹکتی ایک بے برگ شاخ کو کھینچ کر اس کے مزید 2-4 ٹکڑے کر کے زمین پر پٹک دیا۔ حوصلہ رکھو پرنس، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ایک چیلے نے قریب آ کر اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ اتنی جلدی حوصلہ ہار دو گے؟ اکبر شاہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک دیا اور گویا غرایا۔ اکبر شاہ نے کبھی ہار کا لفظ نہیں سنا۔ اس کے حوصلے پہاڑ کی طرح جوان اور بلند رہتے ہیں۔ بابا صاحب نے مجھے لفظ شکست سے ہمیشہ نفرت دلائی ہے۔ ہاں مگر میں ان کی طرح معاملہ فہم نہیں ہوں، کچھ جذباتی ہوں، شاید اس لیے کہ آج تک کسی لڑکی نے میری انسلٹ نہیں کی جتنی شہرینہ خان نے کی ہے۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے پھر سلگنے لگیں۔ توہین کا احساس روح پر کچوکے لگانے لگا۔ اسے بڑا گھمنڈ ہے شاید اپنے حسن پر۔ ایسی حسین لڑکیاں تو میرے پیروں کی جوتی صاف کرتی ہیں، مگر پرنس یہ صرف حسین نہیں ہے، با اثر بھی ہے۔ اس کا پورا گروپ اس کے گرد جمع ہو گیا۔ ایک نے با اثر کو کچھ اس انداز سے کھینچ کر کہا کہ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ بس یہیں تو میں بے بس ہو جاتا ہوں، ورنہ کیا نہیں کر سکتا۔ بکاؤ مال ہوتی تو کب کا خرید کر 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیتا۔ بکاؤ مال ہوتی تو تمہیں 2 کوڑی کی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اس کے دست دراز نے ہنس کر کہا، پھر اس کے کندھے کو تھپکنے لگا۔ چلو غصہ چھوڑو۔ وہ سب اسے کھینچ کر واپس اسی خطے پر لے آئے۔ بڑا فخر ہے اسے اپنی پارسائی پر، اور اس 2 ٹکے کی لڑکی کے بارے میں تو وہ ایک لفظ سن نہیں سکتی۔ اخلاق، کردار، کتنا بلند کردار ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ تانیہ شہزادی کا؟ وہ گھاس نوچتے ہوئے بلبلا رہا تھا اب تک۔ ارے کوئی کردار وردار نہیں ہے، بڑی دیکھی ہیں ہم نے ایسی پارسا بیویاں۔ یہ تو ہم نے ہی لفٹ نہیں دی اسے، ورنہ ابھی کھل کر آ جائے ہمارے سامنے اس کا سارا کردار۔ اونٹ جب تک پہاڑ کے نیچے نہ آئے اس کی اصلیت نہیں کھلتی۔ وہ سب اس کی تسلی و تشفی کا معاملہ کر کے اپنی اپنی دوستی کا حق ادا کر رہے تھے، یا پھر اپنی اپنی ذہنیت کی پستی کا عادتاً ثبوت دے رہے تھے۔ اکبر شاہ ہنکارا بھر کر گھاس پر دھیرے دھیرے انگلیاں پھیرتا ہوا کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ وہ ہلکے گرے کلف لگے شلوار قمیض اور گہرے گرے کلر کی واسکٹ میں تھا اور بڑی عجلت میں اپنی چیزیں بیگ میں بھر رہا تھا۔ چیزیں ہی کیا تھیں، 2-3 کپڑوں کے جوڑے، چند بنیان، موزوں کی 3-4 جوڑیاں، سگریٹ لائٹر، ایک ادر کیمرہ، ڈائری، پین اور آمنہ علی کا گفٹ کیا ہوا کارڈ اور بوکے۔ بابا صاحب کا بھی خیال تھا کچھ دن اور ٹھہر جاتے۔ وہ بیگ کی زپ بند کر کے سیدھا ہو کر پلٹا تو میز کی سطح پر انگلیاں پھیرتی اس سے مخاطب ہوئی۔ وہ بیگ بیڈ پر رکھ کر اس کی طرف دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ لیڈی وڈیری، اپنے آنے کا چانس رکھ کر جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کی بات پر وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی، بلکہ باقاعدہ آنکھیں دکھائیں۔ تم کوئی بن بلائے بلکہ بلائے جان مہمان تو نہیں ہو کہ جن کا زیادہ رہ جانا باعث زحمت ہو؟ وہ قریبی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ ہلکے پھلکے ڈھیلے ڈھالے عبا نما ڈریس میں تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز کٹے ہوئے بال اور اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے۔ پیروں میں سادی چپلیں تھیں جو وہ عموماً گھر میں ہی دن رات پہنے رہتی تھی۔ ابتدا میں زحمت کوئی نہیں ہوتا، زحمت تو اسے وقت بنا دیتا ہے، وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولا۔ پھر کہیں یہ نوبت نہ آ جائے کہ باورچی خانے سے ایک ایک کر کے پتیلے پھینکے جائیں اور خاتون خانہ پوچھیں
ملازم سے کیا ہوا؟ وہ کہے جی بیگم صاحبہ قورمے کا پتیلا گر گیا ہے، اور پھر دوبارہ کہے اب جی کوفتوں کا۔ ایک ایک کر کے سارے پتیلے گر جائیں۔ آخر میں خاتون خانہ مہمان کی طرف رخ کر کے کہیں ہائے اللہ، اب تو آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، یعنی آپ یا بھوکے رہیں ادروائز یہاں سے چلتے پھرتے نظر آئیں۔ اف ولید تم بھی۔ وہ ہنسنے لگی، پھر دونوں ہاتھ لپیٹ کر اسے مصنوعی غصے سے دیکھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی سخت گیر قسم کی ٹیچر بچے کو ڈانٹ پلانے کے لیے گھورے جائے کہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے۔ اول تو ہماری حویلی میں اتنے پھوہڑ ملازم نہیں ہیں، دوئم آپ جناب مہمان صرف حویلی کے نہیں ہمارے دل کے بھی ہیں۔ وہ بغیر جھجکے اپنی فطری بے باک اور پر اعتماد لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتی نظریں ڈال کر ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولی۔ یہ سچویشن ولید حسن کے لیے یقیناً سٹپٹا دینے والی تھی۔ بہرحال وہ تاثر تو یہی دے سکا تھا۔ سر پر ہاتھ پھیرتا کچھ خجالت سے مسکرا کر رہ گیا، پھر سر ہلاتے ہوئے بیگ کو دائیں ہاتھ میں لے کر کاندھے پر ڈالا۔ اوکے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، کہتے ہیں نا یار زندہ صحبت باقی۔ آمنہ مردان علی نے یکدم الجھ کر اس کی طرف دیکھا، اپنی خوبصورت بات کا تاثر اس کے چہرے پر ڈھونڈنا چاہا، یا پھر اپنے جملے کے جواب میں اس کا پہلو تہی کر جانا اسے کچھ مزید بدمزہ کر گیا۔ وہ تو اس کی طرف سے کسی جوابی شگفتگی کے مظاہرے کی توقع کر رہی تھی۔ وہ کچھ بجھ سی گئی۔ میں بھی بس اس ویک میں ہی یہاں ہوں، اب ہماری ملاقات شہر میں ہی ہوگی۔ وہ اس کے ہمراہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولی، پھر مسکرا کر اسے الوداعی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ولید حسن کی گاڑی مردان علی شاہ کی حویلی سے نکل کر شہر کی طرف جانے والے راستے کی بجائے ایک کچے راستے کی طرف دوڑنے لگی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا آس پاس کے علاقے پر بھی سرسری نظر ڈال لیتا تھا، مگر اس کا ذہن مختلف خیالوں کے تانے بانے میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پر کسی سوچ کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ مضبوط ہاتھ اسٹیئرنگ پر جما ہوا تھا، مگر انگلیاں اضطرابی انداز میں وہیل کے کنارے وقفے وقفے سے تھرکنے لگتیں۔ کوئی 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اس مانوس علاقے میں تھا جہاں وہ آمنہ علی کے ساتھ آیا تھا، مگر اس کی ناگواری اور بیزاری کو محسوس کر کے گاڑی واپس موڑ لی تھی۔ گو کہ علاقہ وہی تھا، مگر اب منظر میں کچھ تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اسی بڑے سے کچرے کے ڈھیر پر بے فکری سے کھیلتے بچے موجود نہیں تھے، اور سامنے سفید گیٹ بند تھا جس کی دہلیز سے اس نے ایک بارش بوڑھے کو اترتے دیکھا، اور شاید اس وقت اس کی یہاں موجودگی کی ٹھوس وجہ بھی وہی بارش بوڑھا تھا۔ اس نے گاڑی ایک کنارے روکی اور نیچے اتر کر اطراف کا جائزہ لیا۔ یہ حقیقتاً ایک پسماندہ سا علاقہ تھا جہاں کے لوگ شاید بنیادی سہولیات سے بھی ایک عرصے سے محروم تھے۔ کئی ایک گھروں کے دروازے تو اتنے خستہ تھے جنہیں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی ہوا کا تیز جھونکا ہی انہیں پردے کی طرح لہرا کر اندر باہر دھکیل دے گا۔ کئی گھروں پر ٹین کی چھتیں تھیں اور کچھ چھتوں پر ٹین ہی پر سیمنٹ اور ریت کا گارا ڈال دیا تھا۔ اس کے باوجود دھوپ کی تپش کو کوئی مکمل طور پر نہیں روک سکا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر حویلی اور ان گھروں کا موازنہ کرنے لگا۔ اس نے ایک گہری بوجھل اور قدرے پرملال سانس سینے کی تہہ سے گویا کھینچ کر فضا کے سپرد کی، اور اس سفید گیٹ کی طرف بڑھ گیا جو نسبتاً بہتر حالت میں تھا۔ مکین بازوق معلوم ہوتے تھے۔ گھر کے اطراف کے دیوار کے کنارے چھوٹے چھوٹے پودے لگا کر انہیں قدرے بہتر اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ صاف ستھری دہلیز پر کھڑے ہو کر اس نے موٹا سا کنڈا بجایا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ تانیہ کے کمرے میں آیا تھا۔ یہ کمرہ نادیہ آپی اور اس کا مشترکہ کمرہ تھا، مگر اس وقت نادیہ آپی معمول کے مطابق باورچی خانے میں تھیں اور کھانے کے جھوٹے برتن دھو رہی تھیں، جبکہ تانیہ بیڈ کی چادر بدل رہی تھی۔ اسی نے کمرے میں داخل ہوتے نومی کو دیکھا جس کے چہرے پر الجھن بکھری ہوئی تھی۔ اس نے بس ایک نظر دیکھا، پھر دوبارہ سر جھکا کر چادر درست کرنے لگی۔ تکیے کا غلاف بدلنے کی غرض سے اٹھایا تو نومی بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور اس تکیے پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تانی خفا ہو مجھ سے؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟ وہ اس کے ہاتھ کے نیچے سے تکیہ کھینچ کر اس کا میلا غلاف کھینچ کر اتارتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، یوں بھی تمہیں کب اتنی پرواہ ہے ہم گھر والوں کی؟ یار دوستوں کی محفل کے بعد جو وقت بچتا ہے وہ کبوتروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں کبوتروں کی ہی نظر ہوتا ہے یا… وہ طنز سے ہنس پڑی۔ نومی کے چہرے پر خفت کا رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تم نے وہ بات نادیہ آپی کو یا امی کو بتا تو نہیں دی؟ اس کے آنے کا اصل مقصد یہی تھا۔ وہ تکیہ دوبارہ بیڈ پر اس کی جگہ پر رکھ کر اس پر ایک دو ہاتھ مار کر ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ایک بات پوچھوں نومی، کیا شائستہ تمہیں واقعی اچھی لگتی ہے؟ تم اس میں انٹرسٹڈ ہو؟
واٹ؟ وہ یوں اچھلا جیسے پیروں کے نیچے بچھو آ گیا ہو۔ اس کے چہرے کے زاویوں میں تناؤ آ گیا۔ اب میرا ٹیسٹ اتنا گھٹیا بھی نہیں ہے، وہ عجیب سی کڑواہٹ کے ساتھ بولا۔ اس کا دل چاہا وہ شائستہ کے نام پر اس سے زیادہ برا منہ بنائے جیسے تانیہ نے اس کے منہ میں کونین ڈال دی ہو۔ تو پھر یہ سب؟ وہ رنج سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو تانی، تم ناسمجھ نہیں ہو، یونیورسٹی جاتی ہو، یقیناً وہاں بھی ایسی ہزاروں لڑکیاں ہوں گی جو بیک وقت کئی لڑکوں سے رومانس رچاتی ہیں۔ کچھ نہیں تو ان کی ادائیں ہر کسی کے لیے ہوتی ہیں، یعنی دعوت عام۔ کم از کم میں اس دعوت کے چند نوالے کھا تو سکتا ہوں، اس دعوت عام کا خود نوالا نہیں بن سکتا۔ یعنی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہو؟ وہ تڑک کر بولی تو وہ ڈٹائی سے ہنس پڑا۔ آف کورس سسٹر، جب گنگا بہہ ہی رہی ہو تو۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور دائیں بائیں ہاتھ پھیلا کر پیچھے کی طرف تھوڑا سا جھکتے ہوئے قدرے ڈھیلے انداز میں تانیہ کو دیکھتے ہوئے بولا، تم بتاؤ کیا ایسی لڑکیوں سے شادی کا سوچا جا سکتا ہے؟ تانیہ کا دل چاہا اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دے۔ بالکل بھی تو وہ اپنے رویوں اور حرکتوں پر نادم دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ ندامت کا ہلکا سا احساس بھی اسے چھو کر نہیں گزرا تھا۔ تو ایسے مردوں سے بھی تو شادی کا سوچا نہیں جا سکتا؟ اس نے جھک کر میلی چادر اور غلاف اٹھایا، پھر اس پر فہمائشی نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، اگر نادیہ آپی اور امی کو خبر ہو تو انہیں کس قدر دکھ ہوگا؟ یہ تم نے سوچا ہے کتنا فرق ہے تم میں اور سکندر بھائی میں؟ اس کا لہجہ ملامت کرنے والا تھا اور متاسف بھی، جبکہ وہ جھٹکے سے ناگواری سے کھڑا ہو گیا اور اپنی ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر بولا، مجھے سکندر بھائی سے کمپیئر مت کیا کرو۔ وہ کیا ہیں؟ ایک قلم کار دو چار سچ کے الفاظ لکھ کر خود کو سکندر اعظم خیال کرتے ہیں، چند وڈیروں کی پگڑی اچھال کر، اثر و رسوخ والوں کی نقابیں کھینچ کر وہ بہت باکردار، بہت بلند اعلیٰ رتبہ ہو گئے ہیں کہ پورا گھر ہی ان کی عزت اور تکریم میں آنکھیں بچھائے پھرتا ہے۔ 2 ٹکے کی نوکری پر وہ پورے گھر کو اپنا گرویدہ بنائے بیٹھے ہیں۔ وہ یکدم پرانے خستہ ڈھول کی طرح پھٹ پڑا، کپ کا دبا ہوا لاوا بہہ نکلا۔ تانیہ گنگ رہ گئی۔ وہ جھلاتا بلبلاتا پیر پٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ اسے زیادہ ہی پتنگے لگ گئے تھے۔ تانیہ کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے سکے بھائی کے لیے اس قدر بغض رکھے ہوئے ہے۔ اتنا زہر بھرا ہوا ہوگا اس کے اندر، یا پھر اپنی بے روزگاری کے ہاتھوں وہ کسی احساس جرم کا شکار رہتے رہتے آتش فشاں بن چکا تھا۔ مگر امی یا کسی نے آج تک اسے اس کی بے روزگاری کا طعنہ نہیں دیا تھا، حتیٰ کہ اس کی آوارہ گردی پر بھی امی اسے نہیں ٹوکتی تھیں۔ نہ سکندر بھائی نے اس پر معاشی بوجھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ یہ پورا گھر تو سکندر بھائی کی تنخواہ سے خوش باش زندگی گزار رہا تھا۔ اتنے قانے تھے کہ کبھی ناآسودگی کا رونا نہیں رویا تھا، بلکہ امی تو خود اسے مزید تعلیم جاری رکھنے پر زور دیتی رہتی تھیں، اور سکندر بھائی نے اس کے لیے کتنی نوکریاں تلاش کی تھیں، مگر وہ عجیب اڑیل، ضدی اور نہ سمجھ میں آنے والا لڑکا تھا۔ بہرحال تانیہ کے لیے یہ صدمہ خاصا گہرا تھا۔ وہ وہیں میلی چادر کی گٹھری گود میں رکھے بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس نے سفید گیٹ کا موٹا سا کنڈا دوسری بار بجایا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک 20 سالہ لڑکا تھا جو میلے کپڑوں میں بڑی ہوئی شیپ کے ساتھ اس طرح نمودار ہوا جیسے کھو سے کوئی سہما ہوا جانور نکلا ہو۔ السلام علیکم، مجھے ولید حسن کہتے ہیں، اس نے لڑکے کی استفہامیہ نگاہوں کے جواب میں کہتے ہوئے بے حد اپنائیت کے ساتھ مسافے کے لیے ہاتھ آگے کر دیا۔ لڑکا لہجہ بھر کو سٹپٹا گیا۔ مہنگے اور پریس شدہ شلوار سوٹ میں پیشانی پر گلاسز ٹکائے، ایک ہاتھ میں کار کی چابی، کپڑوں سے پھوٹتی مہنگے پرفیوم کی مہک لیے ولید حسن اس کے سامنے امیر زادے کے روپ میں تھا، اور اپنی غربت کا احساس کر کے وہ کچھ بوکھلا اٹھا۔ کون ہے پت؟ پیچھے سے کوئی دوسرا آدمی نمودار ہوا۔ یہ وہی بھاریش بوڑھا تھا، سفید شلوار قمیض اور میرون اجرک کندھے پر ڈالے۔ دادا کوئی اجنبی آئی۔ وہ ایک طرف ہو گیا اور اس بوڑھے جسے اس نے دادا کہہ کر مخاطب کیا تھا کے لیے جگہ بنائی۔ السلام علیکم، آپ ماسٹر دین محمد ہیں؟ ولید حسن نے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے سر ہلاتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھوں کا چھجا بنا کر اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ہاں سائیں، پر آپ معاف کرنا، میں نے پہچانا نہیں۔ وہ کچھ خفیف سے ہو کر معذرت خواہانہ انداز میں بولے۔ اندر آ جاؤ، جب مجھے تم جانتے ہو تو پھر اجنبیت کیسی؟ آؤ بابا آؤ۔ وہ یکدم ہی روایتی سندھی مہمان نواز روایت کی پاسداری کرنے لگے۔ ولید حسن بے تکلفانہ اندر آ گیا۔ وہ ایک صاف ستھرا صحن تھا جہاں 2 چارپائیاں رکھی تھیں جن پر پرانی مگر صاف ستھری رلیاں بچھی ہوئی تھیں۔ وہ ایک پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ غربت اور عسرت کے باوجود گھر میں نفاست اور سلیقہ دکھائی دے رہا تھا۔ آپ غالباً اسکول ماسٹر رہ چکے ہیں؟ وہ چند لمحے توقف کے بعد خود ہی گویا ہوا۔
ہاں مگر سائیں آپ مجھے کیسے جانتے ہیں جبکہ آپ خود اس گھوٹ کے تو نہیں لگتے؟ وہ اب بھی الجھن بھری نظروں سے ولید حسن کو دیکھے جا رہے تھے، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں، مگر کوئی نقش مانوس محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں تو آپ نے بتایا نہیں مجھے کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ آپ ماشاءاللہ استاد ہیں، کتنے بچے آپ کے زیر سایہ علم کی منازل طے کر چکے ہیں، آپ کا گھر بچہ بچہ جانتا ہے، سو میں بھی پوچھتے پوچھتے یہاں تک آ پہنچا ہوں۔ وہ کچھ مبہم سے انداز میں بات کو ٹال گیا۔ اب آپ غالباً ریٹائر ہیں؟ ہاں تقریباً 5 سال سے۔ اب آنکھوں کو نظر نہیں آتا؟ ہاں میرا ایک لڑکا یوسف اسکول میں ماسٹر لگا ہوا ہے، پر کہاں اب علم کی وہ اہمیت ہے۔ ماسٹر دین محمد گہری سانس بھر کر فرش کو گھورنے لگے۔ ایک زمانہ تھا لوگ جاہل تھے مگر ان کے دل میں علم کی قدر تھی، کتابوں کو وہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خیر جاہل تو اب بھی ہیں لوگ۔ وہ ہنس دیے مگر ان کی ہنسی میں ایک اداسی گھلی ہوئی تھی، یاسیت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ یہی تو المیہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے علم کی قدر و منزلت گھٹانے کے لیے انہیں جاہل رکھا جا رہا ہے۔ لوگ اس لیے جاہل ہیں کہ انہیں علم حاصل کرنے کے مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں، ورنہ میں نے آج بھی بچوں کے دلوں میں علم کی ایسی طلب دیکھی ہے جیسے پیاسے کو پانی کی۔ ماسٹر دین محمد کے چہرے کی جھریوں میں ایک چمک سی لہرانے لگی۔ انہوں نے غور سے اور قدرے دلچسپی سے ولید حسن کو دیکھا۔ انہیں اب وہ ظاہری طور پر نہیں باطنی طور پر بھی ایک خوبصورت اور سلجھا ہوا شخص دکھائی دینے لگا، مگر پھر یکدم دلچسپی مفقود ہو کر اس کی جگہ الجھن نے لے لی۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد پرخیال انداز میں بولے، ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تم کو کہیں دیکھا ہے مگر کہاں، کچھ یاد نہیں پڑ رہا۔ اب تو حافظہ بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ ان کی گہری جانچتی نظروں پر وہ لحظہ بھر خفیف سے اضطراب کا شکار ہوا، مگر دوسرے پل پر پراعتمادی کے ساتھ مسکرا دیا۔ ہو سکتا ہے آپ نے مجھے وڈیرہ مردان علی کی گاڑی میں اس کی بیٹی کے ہمراہ دیکھا ہو۔ میں وڈیرہ مردان علی شاہ کا مہمان ہوں یہاں پر۔ اس کا مقصد محض وضاحت کرنا اور ماسٹر دین محمد کی الجھن کو سلجھانا تھا، مگر اس نے دیکھا اس کی بات پر وہ بجائے مطمئن ہونے کے یکدم سٹپٹا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ سائیں رئیس مردان شاہ کے مہمان ہو؟ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ تیزی سے ہاتھ جوڑتے اس کی طرف بڑھے۔ معاف کرنا سائیں، مجھے خبر نہیں ہوئی۔ آپ بڑے لوگ ہو، ہم کمی کمین کے گھر آ کر بڑی عزت بخشی سائیں۔ کیا کر رہے ہیں ماسٹر صاحب؟ وہ انہیں اپنی تعظیم میں یوں جھکتے دیکھ کر بھوکلا کر چارپائی سے کھڑا ہو کر دور ہٹ گیا، مگر وہاں تو خوف، ہواس باختگی کا عالم تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ماسٹر دین محمد کو کہ وہ نئے سرے سے ولید حسن کا اس کے شایان شان کس طرح استقبال کرے، اسے کس طرح عزت سے نوازے۔ ان کے بوڑھے بدن پر ہلکا سا ارتعاش طاری تھا۔ ماسٹر دین محمد یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے رنج سے ان کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھ کھول دیا۔ اس کے چہرے پر کرب پھیل گیا۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا وڈیرہ مردان شاہ کا حوالہ دین محمد پر یوں بم کی طرح گر کر ان کے اعصاب کو یوں منتشر کر دے گا۔ اس تعظیم عزت کے پیچھے کوئی سربستہ محبت کا چشمہ نہیں بہہ رہا تھا، بلکہ ایک طرح سے وڈیرہ شاہی کا خوف تھا جو ان غریب لوگوں کے دلوں پر بھوت کی طرح مسلط تھا۔ اس کے اندر سے رنج اور تعصب کی ایک لہر ابھر کر چہرے کا احاطہ کر گئی۔ اس نے بے حد نرمی اور محبت سے ماسٹر دین محمد کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر انہیں چارپائی پر بٹھا دیا۔ میں نہ سائیں ہوں نہ سرکار، نہ رئیس زادہ، میں بھی عام ہزاروں انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، آپ جیسا، اس گھوٹ کے لوگوں جیسا۔ آپ تو استاد کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اصولاً تو مجھے آپ کے قدموں میں بیٹھ جانا چاہیے کہ آپ تو وہ سورج ہیں جو دنوں کو روشن کر کے اجالے ہی اجالے بکھیر دیتا ہے، ذرے کو آفتاب بنا دینے والے ہیں، ننھے سے پودے کو تناور درخت بنانے والے ہیں، اور یہ رتبہ، یہ مرتبہ ہم جیسے حقیر انسان نے نہیں دیا، یہ درجہ تو خدا نے خود دیا ہے آپ کو۔ ماسٹر دین محمد اطراف کی دیواروں کی طرح گنگ، تحیر اور بے یقینی سے ولید حسن کو ٹکر ٹکر دیکھے جا رہے تھے۔ پھر یکدم ان کی آنکھیں جھلملا گئیں، ان میں پانی اتر آیا۔ شاید یہ پانی زندگی میں پہلی بار اس قدر عزت افزائی کی خوشی میں امڈا تھا، یا اپنی کسی احساس محرومی پر۔ پھر وہ اپنے کندھے پر پڑی اجرک کے کنارے کو اٹھا کر اس سے آنکھیں رگڑنے لگے۔
یہاں تو سب رتبے اور درجے پیسے سے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ گہری سانس بھر کر کھوئے کھوئے لہجے میں بولے، پھر جیسے کسی خیال کے تحت چونک کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ میری بھی مت ماری گئی ہے، خیال ہی نہیں آیا کہ چائے پانی کا پوچھوں۔ تم بیٹھو، میں ابھی اندر۔ نہیں ماسٹر صاحب، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے ماسٹر دین محمد کو اس تکلفات سے باز رکھنا چاہا، پھر رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں پھر آؤں گا تو نہ صرف چائے بلکہ کھانا کھا کر جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ پر پت ماسٹر صاحب، یار زندہ صحبت باقی، یہ تو سنا ہوگا آپ نے۔ اس کی آنکھوں میں اپنائیت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ سے مل کر ایسا لگا جیسے برسوں کی کوئی پیاسی زمین سیراب ہو گئی ہو۔ ابھی تو بہت سی باتیں کرنی ہیں آپ سے، آپ کی اور اس کی اور اس گھوٹ کی۔ کیا میں دوبارہ آ سکتا ہوں آپ کے دولت کدے پر؟ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ ماسٹر دین محمد کا سادہ، بے ریا اور پرخلوص دل پہلو میں تڑپ گیا۔ کیسی بات کرتے ہو؟ میرا غریب خانہ تمہارے لیے کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا رہے گا، پر تم نے اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں کہ… وہ اس کے چہرے کو ایک بار پھر الجھن بھری نظروں سے دیکھ کر بولے، ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کہاں، کب، کچھ یاد نہیں پڑتا، مگر… وہ مسکرانے لگا اور دین محمد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے ہمراہ دروازے تک لے جاتے ہوئے بولا، ہو جاتا ہے کبھی کبھی یہ مغالطہ، کسی شخص کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ملے ہیں۔ اس کا چہرہ، اس کی باتیں نامانوس اور اجنبی نہیں لگتی۔ ذہن الجھ جاتا ہے مگر اس گتھی کو سلجھا نہیں پاتا۔ یہ دراصل ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، اس پر زیادہ زور مت دیں۔ آپ مجھ سے بار بار ملیں گے تو یہ گتھی خود ہی سلجھ جائے گی۔ وہ یوں تفہیمی انداز میں ان کے کندھے کو تھپک کر بولا گویا کسی کمسن نادان بچے کو سمجھا رہا ہو، اسے کسی کام سے روکنا چاہ رہا ہو۔ پھر سن گلاسز آنکھوں پر جمائے ان سے مصافحہ کیا اور چھوٹے قد کے دروازے سے جھک کر باہر نکل گیا، مگر ماسٹر دین محمد کو ایک نئی الجھن اور سوچوں کی گتھیوں کو سلجھانے میں مصروفیت دیکھ کر۔ محبت کیوں ہو جاندی اے؟ کیوں دل نوں روگ لاندی اے؟ کیوں ساری رات تڑپاندی اے؟ کھلیاں اکھاں خواب دکھاندی اے؟ کیوں محبت ہو جاندی اے؟ ادھر آؤ، تمہیں میں بتاؤں کہ محبت کیوں ہو جاندی ہے۔ پیچھے سے مما نے کڑے تیوروں کے ساتھ اس کا کان پکڑا اور موڑنے لگی۔ بیگم صاحبہ، پتہ چل گیا۔ سغرا کی سسکی نما چیخ برآمد ہوئی، اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر سنک میں جا گری۔ کبھی محترمہ شاعری فرما رہی ہیں تو کبھی گلوکاری کے شوق پورے ہو رہے ہیں۔ یہ جگہ مل گئی ہے سارے شوق تماشے پورے کرنے کے لیے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سنک کا نل بند کیا اور اسے خشمگی نظروں سے گھورنے لگیں۔ وہ کان دبائے سر جھکائے مجرمانہ انداز میں قدرے کھسیاہٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ بھابی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھی تھی اور کھیر کا پیالہ ہاتھ میں تھا جو طوبا کو کھلا رہی تھیں۔ مما کو اٹھ کر کچن میں جاتا دیکھ کر ہی سمجھ گئیں کہ سغرا بی بی کی خیر نہیں، مگر وہ بھی ڈھیٹ تھی۔ مما جو ہی کیبنٹ سے روح افزا کی بوتل نکالنے کو پلٹی، وہ بھابی کی طرف دیکھ کر منہ پھاڑ کر بتیسی کی نمائش کرنے لگی، مت سدھرنا تم، مت سدھرنا۔ مما کی یکدم نظر پڑ گئی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر چپت اس کے سر پر ماری، پھر بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ لو یہ بنا کر لیونگ روم میں دے آؤ، آغا جان کو اور سکندر کو کولڈ ڈرنک دے آؤ۔ انہوں نے خاصی تاکید کی کیونکہ آغا جی کولڈ ڈرنک نہیں پیتے تھے۔ ہائے سکندر بابو آئے ہیں، وہ روح افزا کی بوتل پکڑتے ہوئے چمک کر بولی، مگر مما کی اٹھتی نگاہوں پر دبک کر جلدی سے منہ پھیر کر گلاس نکالنے لگی۔ ایک بار تو اس کے باپ سے شکایت کرنا ہی پڑے گی۔ مما کی سنہری آنکھوں میں جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ کچن سے بڑبڑاتی باہر نکلی تو بھابی طوبا کا منہ نیپکن سے پونچھتے ہوئے بولی، اس کے باپ سے کہہ کر اس کی شادی جلد ہی کر دیں، کسی ہونہار انٹلیکچوئل باذوق دھوبی سے، جو اس سے کپڑے دھلوانے کی بجائے غزلیں لکھوایا کرے، اپنی دن بھر کی تھکن اس کا مشاعرہ سن کر اتارا کرے۔ کیوں، کیا خیال ہے سغرا؟ انہوں نے فریج سے آئس کیوبز نکال دی۔ سغرا کو چھیڑا تو اس نے کسی کمسن بچے کی طرح منہ پھلا کر چہرہ موڑ لیا۔ مما کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ شربت بنا کر کچن سے برآمد ہوئی، پھر ایک لہجہ بھابی کی طرف آ کر رکی اور بولی، دھوبی سے شادی کرتی ہے میری جتی، پھر لہرا کر لیونگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ بھابی اور مما آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تو کس سے کرو گی؟ سکندر باؤ سے؟ انہوں نے جاتی سغرا کو پھر چھیڑا۔ بدتمیز! مما نے فروٹ کاٹتے رک کر چھری ہلکے سے بھابی کے ہاتھ پر ماری۔ ہائے پھپھو، اس کے تیور کچھ ایسے ہی خطرناک دکھائی دے رہے ہیں۔ دھوبی تو جوتی میں آ گیا، اب سر کے تاج کے لیے تو سکندر بھائی ہی جچتے ہیں۔
کیوں سکندر بھائی بیچارے نے کیا گناہ کیا ہے؟ شہرینہ کتابیں ٹیبل پر پٹکتی فریج کی طرف بڑھی۔ وہ ابھی کالج سے لوٹی تھی، دھوپ کی تمازت سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے بوتل نکالی اور منہ سے لگا لی۔ یہ کیا حرکت ہے شہری، یہ رہا گلاس۔ مما نے اسے بوتل سے منہ لگاتے دیکھ کر گھرکا۔ ویسے یہ کس کی شاردی خانہ آبادی کا ذکر تھا، وہ بھی سکندر بھائی کے ساتھ؟ وہ مما کی ڈانٹ نظر انداز کر کے بھابھی کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی دم سغرا لیونگ روم سے نکلی تھی۔ بھابھی اسے دیکھتے ہی منی خزی سے ہنسنے لگیں۔ اپنی سغرا کی شادی اور کس کی، بہت جلد ڈھولکی بجے گی۔ دیکھیں دیکھیں بڑی بیگم صاحبہ، سمجھا لیں بھابھی جی کو، یہ کوئی چنگی بات نہیں ہے۔ پھر کہوں گی تو آپ جی مجھے چپتے ماریں گی۔ یہ کیا معاملہ ہے سکندر بھائی اور سغرا کا؟ اسے اچھو لگتے لگتے رہ گیا۔ اس نے بوتل ہاتھ میں پکڑے فریج کا ڈور بند کیا اور اس کی طرف آئی۔ کچھ نہیں، یہ مونا یوں ہی بکواس کیے جا رہی ہے۔ مما کٹے ہوئے فروٹ سے بھرا باؤل اٹھا کر کھڑی ہو گئی، جو انہوں نے ٹرائفل بنانے کے لیے کاٹا تھا، اور فریج میں رکھنے لگی۔ ہائے بھابھی جی، یوں تو نہ کہیں، سکندر بہو تو میرے سگے ویر جیسے ہیں، میرے ابا دی قسم۔ سغرا بھابھی کی شرارت کو سمجھ نہ سکی، اپنے گال پیٹنے لگی، پھر چمک کر بولی، ویسے بی بی جی مجھے تو ولید بہو جیسے مرد اچھے لگتے ہیں۔ اس نے گویا انکشاف کیا اور ادھر شہرینہ کے ہاتھ سے بوتل چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی۔ بھابھی کی بھی آنکھیں گویا ابل پڑی، مگر وہ اپنی دھن میں بول رہی تھی، کیسے سونے ہیں ولید بہو، یہ 6 فٹ قد، اونچا لمبا، وہ انگریزی فلم کا ہیرو نہیں تھا، وہی والی فلم کا شہرینہ بی بی جو اس دن آپ دیکھ رہی تھیں، بالکل ویسے ہی ہیں ولید بہو۔ یا اللہ، یعنی گھر میں ہی نقب؟ بھابھی کی ہنسی جو چھوٹی تو رکنے میں نہیں آئی۔ کیا آئیڈیا ذہن ہے؟ شہرینہ تو بوتل ٹیبل پر پٹک کر وہیں کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ شکر کیجئے عاصم بھائی قد میں ولید بابو سے کم ہیں، ورنہ ان کی خیر نہیں تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ چلے آنے دیجئے ولید بہو کو بھابھی، ذرا ان سے ذکر تو کیجئے گا، سغرا بی بی آپ پر 100 جان سے فدا ہو چکی ہیں، اب بچنے کے آثار نہیں ہیں، سارے دھوبی مایوس و نامراد رہ جائیں گے۔ کیا مطلب ہے آپ لوگوں کا؟ سغرا فروٹ کے چھلکے اٹھاتے چونک کر دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ بھابھی طوبا کی بچی ہوئی کھیر مزے سے کھاتے ہوئے گویا اسے خبردار کرنے لگیں۔ شہرینہ نے بمشکل ہنسی روکی تھی، اور اب کہیں جا کر سغرا بی بی کی سمجھ میں آئی، وہ اتنی کم عقل بھی نہ تھی، اور جب سمجھ میں آیا تو سخت برا مان گئی۔ میرے رب کی توبہ، ولید بہو تو میرے سگے ویر سے بھی زیادہ ہے، میں تو انہیں اپنا سچا ویر سمجھتی ہوں، توبہ توبہ جو ایسا کبھی خیال بھی آیا ہو۔ وہ زور زور سے گال پیٹنے لگی۔ عموماً وہ ساری سزا اپنے گالوں کو دیتی تھی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو تم اس بچی کو؟ مما کا دل اب سغرا کے لیے پسیج گیا۔ ہم کہاں تنگ کر رہے ہیں مما، آپ خود ان کی خیال پروازی ملاحظہ فرما لیجئے۔ ہاں تو کسی کی تعریف کرنا گناہ ہے کیا؟ وہ شہرینہ کو شکوہ کرتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اپنے ویر کی ہی تعریف کر رہی ہوں جی، اور جو اچھا ہو اسے تو سب ہی اچھا ہی کہیں گے نا۔ اچھا بس میرے بچے کو اب نظر نہ لگا دینا۔ مما کا دل وہمی ہونے لگا۔ شہرینہ کے لبوں کی تراش میں مدھم سی مسکراہٹ کسی خوشگوار لہر کی طرح پھوٹی تھی۔ لو جی، کوئی اپنے ہی ویر کو نظر لگاتا ہوگا، اور یوں بھی میری نظر تو ویسے بھی خراب ہے۔ وہ ڈسٹ بین اٹھا کر لہرا کر چلتی بنی۔ مما ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ بہت تیز ہو گئی ہے یہ لڑکی۔ کیا بات ہے پیارے، لگتا ہے آج پھر مایوسی کا دورہ پڑا ہے۔ یاسر کمرے میں آیا اور درمیانی میز سے سگریٹ اور لائٹر اٹھاتے ہوئے صوفے پر بیٹھے نومی کی شکل دیکھی اور ہنس دیا۔ جواباً نومی نے اسے خاصی مجروح نگاہوں سے دیکھا۔ تنگ آ گیا ہوں میں اپنے ہی خوابوں سے، اور خوابوں کے روز ٹوٹنے سے، سوچتا ہوں ملک سے باہر چلا جاؤں۔ اس کے لہجے میں دل شکستگی تھی۔ یاسر موٹے موٹے نرم کشن کے درمیان اطمینان سے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے اسے بغور دیکھنے لگا۔ یہ یاسر کے بنگلے کا راستہ پہ راستہ ڈرائنگ روم تھا۔ ایسے ہی ایک گھر کا خواب، ایسے ہی عیاشی اور سہولیات کا خواب نعمان رضا قریشی کی آنکھوں میں ایک عرصے سے تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ وہ کبھی یہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس کی ساری زندگی خوابوں کی نذر ہو جائے گی، اور اس کا خیال تھا کہ یاسر بھی بس اس کی تشنہ کمی، شکستگی، مایوسی اور اس کے کمپلیکس سے کھیل کر لطف اندوز ہی ہوتا ہے۔ اس کے خوابوں میں مزید رنگ بھر کر شاید اس کی تڑپ اور اضطراب سے لطف اٹھاتا ہے، روز امیدیں جگاتا ہے اور پھر اس کے ٹوٹنے پر مزے لیتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ خود اپنی ہی امیدوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اس کی امیدیں، اس کے خواب اس کے لیے عذاب ناک ثابت ہو رہے تھے۔
اس کے اندر روز بروز بیزاری اور بددلی کا غلبہ شدید ہو رہا تھا۔ پس مردگی مستقل ڈیرا ڈالے بیٹھنے لگی تھی اور یہی پس مردگی اور بیزاری اس کی عیاشی بن کر رہ گئی تھی۔ وہ جب بھی شہر گھوم پھر کر چند ہزاروں کی نوکریاں خود ہی ریجیکٹ کر کے آتا تو اس کی ایسی حالت ہی ہوتی تھی۔ بیزاری اس کے ایک ایک انداز سے ٹپکتی نظر آتی اور ایسے میں اس کا دل چاہتا وہ اس دنیا کو تہس نہس کر دے اور دولت مند کی کوٹھی کو آگ لگا دے، سڑکوں پر گھومنے والی گاڑیوں کو بم سے اڑا دے۔ آخر وہ کیوں تشنا ہے؟ وہ کیوں کسی کوٹھی یا بڑی سی کار اور بڑے سے آفس کا مالک نہیں ہو سکتا؟ ایسے میں اس کے منفی خیالات اسے اژدہے کی طرح گھیرے میں لے لیتے اور یاسر ملک اسی آخری سٹیج کا منتظر تھا جب اس پر شدید قسم کے شکستہ حالی کا دورہ پڑے، دل گرفتگی، بیزاری اس کی رگ رگ کو کاٹنے لگے، ہر شے کو تہس نہس کر ڈالنے کی لاشعوری خواہش ابھرے اور دولت کے حصول کی خواہش بے لگام گھوڑے کی طرح سر پٹ دوڑنے لگے۔ وہ دھیرے دھیرے اسی سٹیج پر آ رہا تھا۔ اس کی ذہنی حالت بے حد خستہ ہو رہی تھی۔ پس مردگی کے دورے اب روز روز پڑنے لگے تھے۔ اس نے سگریٹ کا سارا دھواں لبوں سے نکال کر اس کے مرغولے پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا، ملک سے باہر وہ لوگ جاتے ہیں جو اپنے ملک میں رہ کر کچھ نہیں کر سکتے، جنہیں دولت کی خواہش تو ہوتی ہے مگر اپنے ضمیر کے سامنے ہر وقت کھڑا رہنے کا شوق بھی ہوتا ہے۔ تمہیں ضمیر کی سرخ روئی اور دولت کی چمک دمک، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ تم اپنے بھائی کی طرح اپنے ضمیر کی سرخ روئی کو ترجیح دو گے یا نہیں؟ مجھے ہر حال میں دولت کا حصول مقصود ہے۔ اس نے یاسر ملک کی بات کاٹتے ہوئے سخت قسم کے باغیانہ لہجے میں کہا، ضمیر ہوں سکندر بھائی نے اپنی قلم کی راستی سے کیا حاصل کیا ہے اور جن کے بارے میں لکھتے ہیں ان کا کیا نقصان ہوا ہے؟ وہ یوں ہی اربوں خربوں میں کھیلتے ہیں، محلوں میں ان کی چھٹیاں گزرتی ہیں، آنچ تک نہیں آتی ان پر۔ تم بتاؤ یاسر، مجھے بتاؤ، میں ایسا گھر، ایسی گاڑی کیسے حاصل کروں؟ کس طرح دولت مند بن سکتا ہوں؟ وہ اٹھ کر یاسر کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز اور لہجے میں بے تابی سی چٹخ رہی تھی۔ یاسر نے سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے ایسا احمق کمسن آہو محسوس ہوا جو خوفزدہ یہاں سے وہاں بھاگتا ہوا از خود کسی شکاری کے جال کا نشانہ بننے والا ہو۔ اس نے ایک ہنکارا بھرا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سگریٹ ایش ٹرے میں مسل ڈالی۔ وہ پروفیسر زبیری کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھے اس کا وزٹنگ کارڈ دو انگلیوں کے درمیان دبائے اسے خاصی خفگی بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، گو کہ انہوں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی مگر یوں جیسے اس کا آنا انہیں ناگوار محسوس ہو رہا ہو۔ یہ اس دن کے واقعے کی ناگواریت تھی جو سکندر رضا کے کمرے میں داخل ہوتے پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ السلام علیکم سر، وہ بڑے دوستانہ انداز میں ان کی طرف بڑا، مصافحے کے لیے ہاتھ آگے کر دیا۔ وعلیکم السلام، یقین کرو لڑکے، میں تم سے ملنے کی قطعی خواہش نہیں رکھتا۔ انہوں نے کسی جوش کے بغیر اس کے سلام کا جواب دے کر اپنے آگے بکھرے کاغذوں پر سر جھکا لیا مگر وہ نہایت اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور قدرے مدافعانہ انداز میں بولا، سوری زبیری صاحب، میں جانتا ہوں آپ اس روز کے واقعے پر خفا ہیں مجھ سے، مگر یقین کریں میرا مقصد وہ ہرگز نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں تو اس کا مطلب ہے تم مجھے ایک جوہد اور احمق شخص ثابت کرنا چاہتے ہو؟ پروفیسر زبیری نے اس کی بات کاٹتے ہوئے قدرے کٹیلے لہجے میں کہتے ہوئے اس پر ایک تند نظر ڈالی۔ حالانکہ وہ بہت ٹھنڈے، ملنسار اور خوش مزاج انسان تھے مگر اپنے کردار پر لگی چوٹ نے ان کی ساری خوبیوں کو اس لمحے پس پشت ڈال دیا تھا۔ وہ اپنی عزت وقار، اپنے پاکیزہ کردار کو بہت سینت کر رکھنے والے انسان تھے۔ معاشرے میں پھیلی جا بجا غلاظت سے اپنا دامن بچا کر وہ اس منزل تک پہنچے تھے اور اس پر ایک ادنیٰ سے صحافی کے الفاظ انہیں کیوں کر برافروختہ نہ کرتے۔ توبہ کیجیے پروفیسر صاحب، میں آپ کے بارے میں ایسی غیر شائستہ رائے رکھ سکتا ہوں؟ یقین کیجیے میرے دل میں آپ کی عزت اور احترام تو پہلے ہی تھا، اس روز کی ملاقات کے بعد اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ میں مانتا ہوں میرے الفاظ نے آپ کو ہرٹ کیا ہے مگر میں نے کہا نا، میرا مقصد آپ کو ان بے ضمیروں کی فہرست میں شامل کرنا ہرگز نہیں تھا۔ اس کا انداز مدافعانہ ہی نہیں وضاحت کرنے والا بھی تھا۔ پروفیسر زبیری چپ رہے، بس اس کی طرف عمیق نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ ہاں اتنا تھا کہ ان کے چشمے کے پار چمکتی ذہین آنکھوں کی سطح سے ناگواری کا وہ تاثر معدوم ہو گیا تھا۔
دراصل ایک صحافی ہونے کے ناطے میرے اندر ایک عام آدمی کی نسبت تجسس اور کھوج کے جراثیم کچھ زیادہ ہی ہیں۔ ہاں، میں اس بات کا اعتراف ضرور کروں گا، میں آپ کو ٹٹول رہا تھا۔ دیکھیں، اس نے تیزی سے ہاتھ اٹھا کر پروفیسر زبیری کو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر روک دیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، زبیری صاحب، بچہ پاکیزہ فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تربیت، کچھ اس کے اطراف کے حالات، مجبوریاں یا کچھ اس کی ذہنی خصلت ہی اسے چور، ڈاکو، لٹیرا بناتی ہے۔ پارسائی کا تو یہاں کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، جدوجہد عمر بھر کر سکتا ہے، مگر ایسے لوگ خال ہی ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے آپ انہی خال لوگوں میں شامل ہیں۔ سکندر رضا نے اپنی بات کے اختتام پر پروفیسر زبیری کی طرف دیکھا، جنہوں نے اس کے آخری جملے پر ایک گہری سانس بھری اور چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ سکندر رضا، یہی نام ہے نا غالباً تمہارا؟ جی۔ دیکھو میاں، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں خود کو پارسا ثابت کرنے کے لیے آگ کا دریا عبور کرنا پڑتا ہے۔ آگ کا دریا سے مطلب میرا آگ کا دریا ہی نہیں بلکہ 1000 قربانیاں دینی پڑتی ہیں، خواہشات کا گلا گھونٹا جاتا ہے، نفس سے مستقل جہاد کیا جاتا ہے، اور یہ سب ہمارے یہاں اس لیے مشکل ہے کہ ہمارے معاشرے میں قانون تو ہیں مگر ان پر عمل نہیں ہے، اور اگر اس کی گرفت میں آتے بھی ہیں تو وہی جن کی گردن کمزور ہے، یعنی معاشی طور پر کمزور ہیں، اور اب یہاں کوئی بھی کمزور رہنا نہیں چاہتا۔ فطری بات ہے، جب ساری پکڑ کمزور کی ہوگی، سارے قانون ان پر ہی لاگو ہوں گے تو مذمت کی طاقت ان کے اندر بھی ابھرے گی، اور یوں معاشرے میں بدحالی، بد امنی، کرپشن، نفرت اور جرائم جنم لیتے ہیں، اور ایسے میں کمزور رہتے ہوئے دامن بچائے رکھنا ایک مشکل کام ہی نہیں، ایک مہم بن کر رہ جاتی ہے۔ اور یوں کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ کبھی مجبور ہو کر اس کرپشن، جرائم اور بدحال معاشرے کی دنیا میں قدم نہیں رکھے گا؟ مگر اس کے باوجود میرا عزم ہے کہ میں نے آج تک جس طرح خود کو اپنے ضمیر کی عدالت میں شرمندہ نہیں پایا، آئندہ بھی نہیں پاؤں گا۔ ہاں، اب تم کہو کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ ان کی گفتگو بے حد عقیدت سے سن رہا تھا، ان کے استفسار پر مسکرایا۔ پہلے تو اس بات کا شکریہ کہ آپ نے میری طرف سے دل صاف کر لیا ہے۔ 1 منٹ، پروفیسر زبیری نے تیزی سے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ اطلاع تمہیں کس نے دی کہ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے؟ جی، سکندر رضا حقیقتاً سٹپٹا کر پروفیسر زبیری کا منہ تکنے لگا۔ تب وہ پہلی بار مربیانہ اور قدرے دوستانہ انداز میں ذرا سا مسکرائے۔ ان کا لہجہ بدل چکا تھا، ان میں ملائمت تھی جو ان کی ذات کا خاصہ تھی۔ پھر یکدم کھل کر مسکرائے۔ خیر، آگے کہو۔ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے اسے بولنے کی اجازت دی تو وہ ہولے سے ہنس دیا۔ چلیں سر، آپ دل صاف نہیں کرتے تو نہ سہی، یوں بھی ہم صحافی برادری سے مشکل سے ہی کوئی خوش ہوتا ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا وڈیرا مردان علی شاہ کے بیٹے کی کیس کی مجھے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کا۔ اس کی بات پر پروفیسر زبیری نے ایک ہنکارا بھرا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر پرخیال انداز میں بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ پھر یکدم سیدھے ہوئے اور قدرے آگے جھکتے ہوئے سکندر رضا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے، وعدہ تو تم نے بھی کیا تھا، سچ لکھو گے منو ان؟ بالکل، میں اب بھی اس وعدے پر قائم ہوں، وہ بلا تأمل بولے۔ سوچ لو، کسی MP کے ذاتی معاملات کو اخباروں میں اچھالنے پر شہرت تو ٹھیک ٹھاک مل جائے گی، مگر خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ دراصل ہمارے یہاں کی سیاست کی دنیا میں اب یہ طور سب سے مقبول ہے کہ جو شخص تمہاری رائے سے اختلاف کرے اسے بری طرح روند ڈالو، ہر طرح سے اسے شکستہ کر ڈالو، مگر جو تمہارے سیاہ کارناموں کو اپنے قلم کی فرسائی سے خوشنما بنا کر عوام کے سامنے پیش کرے اس کی جھولیاں بھر دو، اس کا منہ اشرفیوں سے بھر دو۔ برخودار بہت جلد ہمارے یہاں بادشاہت قائم ہونے والی ہے، یعنی ابھی قائم نہیں ہوئی۔ سکندر رضا نے کچھ اس طرح تعجب کا اظہار کیا کہ پروفیسر زبیری محظوظ ہو کر قہقہہ لگا بیٹھے، مگر دوسرے پل قدرے سنجیدہ بلکہ یاسیت کی زد میں آتے ہوئے بولے، دیکھو اب یہ مقام آ گیا ہے کہ ہم خود پر ہنستے ہیں، اپنی بدحالی، شکستہ حالی پر محظوظ ہو کر قہقہے لگاتے ہیں۔ شاید غالب نے ایسے ہی حالات پر کہا ہوگا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ ہم بہت تیزی سے بے حس ہوتے جا رہے ہیں، ہم صرف انفرادی طور پر سوچنے میں، اپنے اپنے مسائل اور غموں میں الجھ گئے ہیں، اس لیے اجتماعی برائیاں نظر نہیں آتی یا ان سے چشم پوشی اختیار کر رہے ہیں، اب احتجاج کا سلیقہ بھول گئے ہیں، اور یہی المیہ ہے۔ خیر، ہاں تو
تم اپنے اخبار کے لیے سٹوری چاہ رہے ہو، سنسنی خیز۔ وہ دوبارہ کرسی کی پشت سے لگ کر بیٹھ گئے۔ دیکھو سکندر، میں ابھی کچھ کہوں گا تو یہ پیش از مرگ و ویلا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کیا مردان علی نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ سکندر رضا نے چونکتے ہوئے قدرے تحیر سے پوچھا۔ پروفیسر زبیری نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میری طرف ان کی پیش قدمی نہیں ہوئی، مگر مجھے یقین ہے کہ انہیں میری طرف آنا ہی ہوگا اور منہ کی کھانا ہوگی۔ اس نے ان کی بات اچک کر ٹکڑا لگایا تو وہ ہلکے سے مسکرا دیے۔ ہوں، انشاءاللہ۔ ظاہر ہے ان کے نالائق بیٹے کے سوشیالوجی کے پرچے میرے پاس ہیں، وہ میں تمہیں ضرور دکھاؤں گا، جس میں اس نے صرف دھمکیاں لکھی ہیں، اور بات یہاں تک ہوتی تو چلو درگزر کر دیا جاتا۔ اس نے اپنے خاندانی حسب نسب کے زوم میں امتحانی مرکز میں ٹی نکال کر اپنی میز پر رکھ لی۔ اب تم بتاؤ کہ میں اسے کیسے اس پرچے میں 100% مارکس دے دوں، حالانکہ اس نے 3 نمبر حاصل کرنے میں بھی کام نہیں کیا۔ میرا خیال تھا وہ اطمینان سے نقل کرے گا، اس نے تو یہ زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ اب اتنی اندھیر بھی نہیں مچی۔ اس نے فوٹو کاپی کیے پرچے اپنی کاپی میں پن کر دیے۔ کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ اکبر شاہ۔ سخت اوباش قسم کا لڑکا ہے، صرف تعلیمی حساب سے وہ نالائق ہی نہیں ہے، یونیورسٹی میں غیر شائستہ حرکتیں کرنا، لڑکیوں کو تنگ کرنا، اپنے چیلوں کو جمع کر کے تمام غیر اخلاقی حرکتیں کرتے رہنا اس کی ہابیز ہیں۔ کئی لڑکیوں نے براہ راست مجھ سے شکایات کی ہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے اسے 3 سال کے لیے بلیک لسٹ قرار دے دوں۔ وہ جیسے بے بسی کے شدید ترین احساس کے ساتھ لب بھیج کر رہ گئے۔ اس کا باپ نااہل ہونے کے باوجود ملکی اسمبلی میں موجود ہے۔ بس سکندر، میں یہیں پر بے بس ہوں۔ وہ پیپر ویٹ کو انگلیوں سے گھمانے لگے۔ اسی دم چپڑاسی ان کی اجازت سے کمرے میں داخل ہوا اور وائس چانسلر کے احکام لے کر وہ پروفیسر زبیری کو اپنے آفس میں طلب کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی ملاقاتی آیا ہوا ہے۔ میرا ملاقاتی ان کے آفس میں؟ انہوں نے چپڑاسی کو چلتا کیا، پھر لحظہ بھر سوچ میں پڑ گئے۔ پروفیسر زبیری اپنے آنے والے ملاقاتی کے بارے میں کچھ سوچتے رہے، پھر جیسے ہنکارا بھر کر کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے سکندر رضا کو دیکھا۔ سوری ینگ مین، حالانکہ میرے پاس ابھی تمہیں دینے کو وقت تھا، مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر تم چاہو تو انتظار کر سکتے ہو۔ ان کا انداز معذرت خواہانہ تھا۔ مجبوری ہے سر۔ سکندر رضا نے کندھے اچکا دیے اور احتراماً خود بھی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اوکے۔ پروفیسر زبیری نے ٹیبل سے اپنا چشمہ اٹھا کر آنکھوں پر جمایا اور کمرے سے نکل گئے۔ تانیہ نے اس کے منہ میں پورا گلاب جامن ٹھونستے ہوئے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ دادی آپی کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ انہیں لوگوں میں جو مہینہ بھر سے ان کی دہلیز پکڑے بیٹھے تھے، بڑی بدتمیز ہو، یہ خبر ایسے سناتے ہیں؟ وہ آدھا گلاب جامن دانتوں سے کاٹ کر بقیہ آدھا ہاتھ میں پکڑ کر اسے گھورنے لگی۔ ایسے سے کیا مطلب ہے؟ پورے گلاب جامن کے ساتھ سنا رہی ہوں۔ اب کیا فتح حلوائی کو ساتھ پکڑ کر لاتی؟ اس کی بات پر شہرینا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ گدھی، میرا مطلب تھا گھر آ کر سناتی نا۔ سچ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تانیہ کے چہرے پر پرمسرت ستاروں کی چمک رہی تھی۔ وہ رومال سے ہاتھ پونچھتے ہوئے اسے گھورنے لگی۔ کیا مطلب ہے؟ آؤ گی نا؟ میرے بغیر آپی بھلا منگنی کریں گی؟ اس کی بات پر تانیہ ہنس پڑی۔ اسی دم دونوں کی نظریں سامنے سے آتے سکندر رضا بڑھ پڑی۔ اے تانی، خیریت تو ہے؟ یہ محترم یہاں کیوں پائے گئے ہیں؟ کہیں ڈیٹ ویٹ پر تو؟ اس نے سکندر رضا کے قریب آنے سے پہلے تانیہ کو ٹہکا مار کر مشکوک انداز میں پوچھا تو تانیہ نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹ لی۔ بدتمیز، تمہیں میرے بھائی ایسے نظر آتے ہیں؟ نہیں، ایسے تو نہیں، ویسے نظر آتے ہیں۔ سکندر رضا بھی ان دونوں کو دیکھ چکا تھا۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے خراما خراما چلتا ہوا ان تک آ پہنچا۔ خیریت تو ہے آپ؟ اور یہاں کس کی شامت آئی ہے؟ کون آپ کے اخبار کی زینت بننے والا ہے؟ وہ اپنی عادت کے مطابق شرارت سے باز نہ رہ سکی۔ تانیہ منہ جھکا کر مسکرانے لگی۔ تم دونوں کس خوشی میں ٹہل رہی ہو؟ یہاں کوئی پیریڈ نہیں ہے کیا؟ وہ بجائے اپنی یہاں موجودگی کا جواز بتانے کے لیے ان سے باز پرس کرنے لگا اور اسے ڈپٹنے کے سے انداز میں دیکھنے لگا۔ ہلکے پیازی رنگ کے شلوار سوٹ اور ہم رنگ کلف کے دوپٹے میں وہ اس نوشگفتہ پھول کی طرح مہکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جو شب رفتہ کی تمام خوبصورتیاں سمیٹنے کے بعد اوس میں نہا چکا ہو۔ اس کی شرارتی آنکھوں میں ستاروں کی سی جگمگاہٹیں تھیں۔ سکندر رضا نے اس کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے یکدم چونک کر جیسے اپنے ہی کسی چور جذبے کی شدت سے گھبرا کر نگاہیں ہٹا لیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم کتابی کیڑے نہیں ہیں، سو فری پیریڈ میں ذرا موجاں اڑا لیتے ہیں۔
ویسے آپ لوگوں نے بالکل اچھا نہیں کیا، یہ تانی کی بچی نے بھی مجھے نادیہ آپی کی منگنی کی خبر یہاں دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اسے لے کر ہمارے گھر آتے، بیمہ مٹھائی کے پورے ڈبے کے ساتھ۔ اوہ، وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو تمہاری اس دوست کو ہی اتنی جلدی تھی یہ خبر سنانے کی، ورنہ میرا ارادہ تو شام کو گھر آ کر پورے ڈھول کے ساتھ یہ خبر سنانے کا تھا۔ اس نے وضاحتی بیان دیا تو وہ تانیہ کو پلٹ کر گھورنے لگی۔ تم سے اچھے تو یہ ہیں، وہ تو ہیں ہی، اس سے کس کو انکار ہے؟ آخر ہیں کس کے بھائی؟ تانیہ نے گردن اکڑائی، پھر ہنس دی۔ بات یہ ہے ڈیئر کہ ہمارا ارادہ تھا گھر جا کر ہی خوشخبری سنائی جائے، مگر تم خود سوچو، ابھی میں کچھ نہ بتاتی تو شام کو تم میری یہ نازک گردن پکڑتی اور کہتی کہ صبح جامعہ آئی تو بھاپ تک نہ نکالی منہ سے، یعنی آگے کنواں پیچھے کھائی، کہہ کر بھی پچھتائی، نہ کہہ کر بھی پچھتانا پڑتا۔ بس بس میرے سامنے یہ محاورے نہ بولا کرو تم۔ وہ تانیہ کی انداز پر بے ساختہ امڑنے والی ہنسی کو نہ روک سکی۔ بڑی بے فکر، آزاد اور تر و تازہ ہنسی تھی۔ سکندر رضا کو لگا جیسے اس کے دل کے تاروں پر کسی نے ہولے سے ہاتھ مار دیا ہو اور وہ ہر تار جھنجھنا اٹھا ہو اور اس میں خوبصورت موسیقی بجنے لگی ہو، جیسے کوئی تازگی بخش مہک اس کے پور پور کو چھو گئی ہو۔ اس نے بے اختیارانہ سی مگر مہکتی نظر اس پر ڈالی، پھر جیسے اندر ہی اندر خفیف سا ہو کر ان دونوں کو وہیں باتوں میں مصروف چھوڑ کر آگے بڑھ کر سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ اکثر اپنے جذبوں کے آگے بے بس ہو کر رہ جاتا تھا، مگر پھر یہ چھوٹی چھوٹی بے ایمانیاں اسے اندر ہی اندر شرمسار کرتی، اسے سرزنش کرنے لگتی۔ یوں بھی ہر نوجوان آدمی کی طرح اس پر بھی اسٹوڈنٹ لائف میں عشق و محبت کے حادثے گزرے تھے، مگر بے حد عام سی نوعیت کے، جس کا اثر دیرپا کبھی نہیں رہا تھا۔ لیکن اب اس کا خیال تھا یہ واردات کچھ مختلف اور سنجیدہ نوعیت کی تھی، جو براہ راست اس کے قلب کو متاثر کرتی تھی۔ ارے یہ سکندر بھائی کہاں چل دیے؟ اب یہاں آ گئے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے، میں پوائنٹ کی خواری سے بچ جاؤں گی۔ تانیہ کو اچانک خیال آیا، اس نے پلٹ کر یہاں وہاں نظریں دوڑائیں، مگر سکندر رضا غائب ہو چکا تھا۔ رہنے دو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی، اس بہانے نادیہ آپی سے بھی مل کر انہیں مبارکباد دے دوں گی۔ اس نے کلائی پر بندھی سنہری ڈائل والی نازک سی گھڑی میں نظر ڈال کر اپنا پروگرام واضح کیا۔ تانیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور سر ہلا دیا۔ چلو اس بہانے تم میرے غریب خانے کو رونق تو بخشنے آؤ گی۔ تانیہ نے کچھ اس طرح گہری سانس بھر کر کہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جرنل اس کو دے مارا۔ میں تو روز تمہیں ڈراپ کرنے کی آفر کرتی ہوں، مگر تم ہی اپنے بھائی کی طرح اکڑ دکھاتی ہو، جیسے ساری خودداری تو تم پر ختم ہوتی ہے۔ آف کورس سسٹر، تانیہ نے کندھے اچکائے، پھر گویا دھیان آنے پر بولی، چلو پھر چلتے ہیں، ہمارا اگلا پیریڈ بھی فری ہے۔ آج تو شکر ہے کالی بلی نے بھی راستہ نہیں کاٹا۔ کون کالی بلی؟ اس نے چلتے ہوئے چونک کر اسے دیکھا تو تانیہ ہنسنے لگی۔ اکبر شاہ، اور کون؟ لگتا ہے آج یونیورسٹی آیا ہی نہیں، بلکہ اس کا ایک بھی چھیلا نظر نہیں آیا۔ تمہیں اس ذلیل کو یاد کرنا ضروری تھا کیا؟ اکبر شاہ کے ذکر پر اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ ناگواری اور نفرت کی لہر جیسے اندر سے اٹھی اور چہرے پر پھیل گئی۔ پتہ نہیں کیسے ماں باپ ہوتے ہیں جو بچے پیدا تو کر لیتے ہیں، مگر ان کی تربیت کی طرف سے آنکھ بند کر کے انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ خود رو جھاڑیوں کی طرح اگتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے تپ کر سوچا، پھر خود ہی اس کے خیال کو جھٹک دیا۔ وہ تانیہ کے ساتھ اس کے گھر آئی تو نادیہ آپی ہمیشہ کی طرح 100 بکھیڑے لیے بیٹھی تھی۔ آج بھی گھر کی دھلائی ہو رہی تھی۔ صحن میں شیلٹر کے نیچے رکھے تخت پر نومی لیٹا آسمان کی وسعتوں میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ تانیہ نے اندر داخل ہوتے کھنکارا تو وہ چونکا، پھر شہرینہ کو دیکھ کر جھیپتا جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارے نہیں، تم اپنا یہ شغل جاری رکھو، ہم تو ویسے ہی اندر جا رہے ہیں۔ شہرینہ اس کے جھیم کر اٹھنے پر خود بھی خفیف سی ہو گئی۔ ارے رہنے دو، اس کا تو کام ہی یہی ہے، کبھی آسمان پر ریسرچ ہوتی ہے، کبھی کبوتروں پر۔ تانیہ نے اس پر نگاہ ڈال کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ نومی بھی بلا کا ڈھیر تھا، جیسے کچھ سنا ہی نہیں اور اطمینان سے اپنی سابقہ حالت میں چلا گیا، گویا شہرینہ کی اجازت ہی کافی تھی۔ جبکہ وہ دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ یا اللہ آپی، کبھی تو آپ مجھے اطمینان سے کہیں بیٹھی نظر آ جائیں، ایمان سے اس دن آپ کا منہ چوم لوں گی۔ تانیہ نے جلدی سے پائنچے اوپر کر لیے تھے، پورا فرش جھاگ سے بھرا پڑا تھا اور ایک طرف نازک سی نادیہ آپی جھاڑو ہاتھ میں پکڑے چھپاک چھپاک کر رہی تھی۔ تانیہ کی یہ دہائی تو خیر ان کے لیے نئی بات نہیں تھی کہ وہ اپنا جاری کام ترک کرتی، ہاں البتہ شہرینہ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت کے ساتھ کام روک کر اس کی طرف بڑھیں۔
ارے شہری تم آئی ہو، یہ آج چاند کہاں سے نکل پڑا۔ انہوں نے بے حد محبت سے اسے خود سے لپٹا لیا۔ ابھی چاند نکلنے کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی سورج نکلنے کا وقت ہے، اور سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے، آج بھی وہیں سے نکلا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کا وہ بڑی بڑی مونچھوں والا اکاؤنٹنٹ چاند بابو کہاں سے طلوع ہوا ہے؟ وہ شرارت سے بولی۔ اس کا اشارہ ان کے ہونے والے منگیتر کی طرف تھا۔ انہوں نے یکدم کسی اسکول گرل کی طرح جھیپ کر اس کے بازو پر چپت رسید کی۔ بے شرم، یہ چاند بابو والا کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا، بابو وغیرہ تو ہماری فلموں کی پیداوار ہیں، شہری بابو، چاند بابو وغیرہ وغیرہ۔ نادیہ اپی ہنستی ہوئی اسے کمرے میں لے آئیں۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی فرش دھو لیتی ہوں، پھر باتیں ہوں گی۔ کس کی؟ چاند بابو کی، وہ برجستہ بولی تو انہوں نے جاتے جاتے دروازے کے قریب رکھی بالٹی سے پانی لے کر ذرا سا پانی چلو میں بھر کر اس کی سمت اچھالا۔ شہرینہ نے سائڈ پر ہو کر خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے کو بھگو گئے۔ تانیہ 2 گلاس شربت بنا کر لے آئی، 1 گلاس اسے تھمایا اور دوسرا خود لے کر اطمینان سے بیٹھ کر چسکیاں بھرنے لگی۔ امی نظر نہیں آ رہی ہیں آپی؟ اس نے بالٹی اور کپڑا لیے اندر داخل ہوتی نادیہ آپی سے پوچھا۔ باہر گئی ہیں، صفیہ آپا نے بلوایا تھا، اپنے بچے کو بھیج کر معلوم کرنا ہوگا انہیں آٹے دال کا بھاؤ اماں سے۔ وہ پانی ڈالتے ہوئے تیزی سے فرش دھوتے ہوئے بولی۔ کیوں، اماں نے کیا دکان کھول لی ہے آٹے دال کی؟ او ہو بھائی، محلہ بھر کی خبریں سننی ہوں گی اور سنانی ہوں گی۔ یوں بھی ہماری اماں جان کو بڑا شوق ہے صفیہ آپا کا خبر نامہ سننے کا۔ دیکھا جائے تو اماں کی بھی یہی واحد عیاشی تو رہ گئی ہے، اس طرح ٹائم پاس کر لیتی ہیں۔ انہوں نے پنکھا فل کھول دیا اور کپڑا لے کر فرش پر پھیلنے لگی۔ ان کے نازک نازک خوبصورت ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ پھر تانیہ سے بولی، تم نومی کو ذرا کھانا دے دو، بیچارہ کب سے بھوکا بیٹھا ہے۔ او ہو، اس کی فکر ہے آپ کو، اور ہم جو دونوں بھوکے پیاسے آئے بیٹھے ہیں۔ خیر تانی، پیاسے تو اب نہیں رہے، ہاں بھوکے ضرور ہیں۔ شہرینہ نے شربت کا گلاس خالی اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اوہ ہو، اور آج نادیہ آپی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا میں ضرور کھاؤں گی۔ تانیہ ہنسنے لگی، جبکہ نادیہ آپی اس کی بات پر یکدم کچھ پریشان سی ہو گئی۔ یہ نہیں تھا کہ کھانا موجود نہیں تھا، مگر ان کے خیال میں جو آج دوپہر کو پکایا تھا وہ شہرینہ جیسی امیر زادی کے شایان شان نہیں تھا۔ کیا پکایا ہے آپی؟ تانیہ بیڈ سے اترتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بھگارے بیگن اور روٹی، انہوں نے کپڑا بالٹی میں نچوڑتے ہوئے یوں آہستگی سے بتایا گویا کوئی بڑے جرم کا اقرار کر رہی ہوں۔ تانیہ بے فکری سے سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تم ٹھہرو تانی، میں ابھی نومی کو بازار بھیج کر نہاری منگوا دیتی ہوں، اب کہاں تم لوگ بیگن کھاؤ گی؟ وہ جھیپے لہجے میں بولی اور اٹھنے لگی۔ تانیہ نے پلٹ کر ان کی شکل دیکھی جس پر دلی کیفیت رقم تھی۔ وہ چپ ہو گئی، مگر شہرینہ ان کی جھیپ یا خفت سے بے نیاز تھی۔ بیڈ سے اتر کر پیروں میں شوز ڈالتے ہوئے بولی، کوئی نہاری بہاری نہیں کھانی، باہر ہی کا تو کھانا تھا، تو ہماری کینٹین میں کیا کمی تھی، میں تو بھگارے بیگن کھاؤں گی۔ وہ تانیہ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ یہ نادیہ آپی حد سے زیادہ تکلف کرتی ہیں، ان کے خیال میں بھگارے بیگن کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوں، مجھے تو بس چکن ٹکے مرغ مسلم ہی کھاتے رہنے چاہیے۔ بڑی دشمن ہے یہ میری اسمارٹنیس کی۔ وہ تانیہ کے ساتھ اس کے چھوٹے سے باورچی خانے میں کھڑی بھگارے بیگن کی دیگچی میں منہ ڈالے اس پر نظر ڈال کر کہہ رہی تھی۔ تانیہ نے ہنس کر پلیٹیں نکالی، پھر نومی کو آواز دینے لگی۔ نومی کے کھانے کی تیاری اس نے باہر اماں کے تخت پر ہی کر دی تھی اور دونوں کچن کے اندر بیٹھ کر کھانے لگی۔ نومی چپل گھسیٹتا آیا اور تخت پر بیٹھ کر جو ڈونگے میں سبزی دیکھی تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کیا مصیبت ہے، ساری غربت اور کفایت شری اس گھر میں آ گئی ہے، ڈھنگ کا کھانا نصیب ہوگا یا نہیں؟ اس نے پلیٹ اٹھائی اور واپس تخت پر پٹک دی۔ کیا ہوا؟ نادیہ آپی سرت سے کمرے سے باہر نکلی، جبکہ تانیہ نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے ایک نظر شہرینہ پر ڈالی، پھر ہونٹ بھیج کر سر بڑبڑا کر رہ گئی۔ ہاں، کہیں کا لاڈ ہے نا کہ روز اس کے لیے بکرے دمبے قربان ہوں گے۔ آپ کبھی تو ڈھنگ کی چیز پکا لیا کریں۔ وہ نادیہ آپی سے الجھ رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے نومی، روز تو ڈھنگ کا کھاتے ہو، بس شکر نہیں کرتے تم۔ وہ آہستہ آواز میں اسے سرزنش کرنے لگی۔ وہ شہرینہ کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے پزل سی ہو رہی تھی۔ گوشت ہی تو پکتا ہے زیادہ تر، کہاں بناتی ہوں میں اب سبزیاں؟ وہ دبی زبان میں بولی۔ میں نے کہا تھا کباب بنائیے گا۔ ہاں تو جمعہ کو بناؤں گی نا۔ ہاں جمعہ یعنی اب کباب کھانے کے لیے جمعہ کا انتظار کیجیے۔ اس کی استہزائیہ ہنسی ابھری۔ واہ ری قسمت، چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور بڑی اور مہنگی خواہش کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس گھر میں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر حقارت سے نوالا حلق میں اتارنے لگا۔ اس گھر میں کوئی افلاس بھی نہیں تھا جتنا نعمان رضا نالا رہتا تھا،
بس یوں تھا کہ اس کے خواب اپنے گھر کی چار دیواری سے کچھ بلند ہو گئے تھے۔ اسے یہ دیواریں زیادہ چھوٹی دکھائی دینے لگی تھیں، جبکہ اس گھر میں سب کچھ تھا: 3 وقت کا کھانا، محبتیں، راحتیں، کہے رشتوں کا تقدس۔ شہرینہ کو نومی کی ذہنیت اور رویوں نے خاصا دکھ پہنچایا تھا۔ وہ تانیہ کی طرح اپنے ماحول سے محض افسردہ نہیں تھا بلکہ متنفر دکھائی دیتا تھا۔ اس کے لہجے میں مایوسی، افسردگی یا بے بسی نہیں، نفرت اور حقارت تھی۔ تانیہ کے گھر سے نکلی تو نومی کے رویوں پر اس کا دل خاصا افسردہ اور متاثر تھا، مگر جو ہی گھر میں قدم رکھا، لیونگ روم میں پاپا وسیم بھائی کے ساتھ ولید حسن کو دیکھ کر اس کی ساری کلفت گویا رمجھم پھوار میں اڑتی گرد کی طرح بیٹھ گئی۔ خوشگواریت کا احساس رگ رگ میں اتر گیا۔ پروفیسر زبیری نے اپنے آفس میں قدم رکھا تو سکندر رضا کو ہنوز موجود پا کر ذرا سا چونکے۔ شاید اس سے کچھ دیر پہلے والی ملاقات ان کے حافظے سے نکل گئی تھی، مگر جلد ہی انہیں یاد بھی آ گیا کہ انہوں نے خود ہی تو اسے یہ آفر دی تھی کہ وہ ان کی واپسی پر انتظار یہاں بیٹھ کر کر سکتا ہے۔ انہوں نے خود کو کرسی پر گرایا اور چشمہ اتار کر پٹکنے کے انداز میں سامنے کی میز پر رکھ دیا۔ خیریت تو ہے سر؟ سکندر رضا نے ان کے چہرے پر پھیلی سرخی اور گہری سوچ کی لکیروں کو دیکھ کر تشویش سے پوچھا، اور ان کے بیٹھنے کے بعد خود بھی دوبارہ کرسی سنبھال لی۔ مردان علی شاہ نے اپنا بندہ بھیجا تھا، وہ ایک ہنکارہ بھر کر بولے۔ ان کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ذرا سا پھیل کر منجمد ہو گئی۔ بندے تو صرف خدا کے ہو سکتے ہیں، مگر یہ لوگ شاید آدمیوں کو اپنا بندہ کہہ کر خدا کی برابری کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، میں منتظر ہی تھا کب پیش قدمی ہوتی ہے۔ وہ آگے ہو کر میز پر دھرے پیپر ویٹ کو انگلیوں سے گھمانے لگے۔ اس طرح نہ جانا چاہتے ہیں وہ اپنی دولت اور اثر و رسوخ کے بل بوتے پر ہر شخص کو، ہر کمزور کو۔ انہوں نے پیپر ویٹ کو زور سے گھمایا، پھر اس پر ہتھیلی کا دباؤ ڈال کر سکندر رضا کو دیکھا۔ سکندر رضا خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا، ان کے بولنے کا منتظر رہا، مگر کئی لمحے خاموشی سے گزارنے کے بعد وہ کچھ نہ بولے تو وہ بولا: المیہ یہ نہیں ہے کہ وہ نچاتے ہیں، المیہ یہ ہے کہ لوگ ناچتے ہیں۔ لوگ خود کو ان کے سامنے کمزور سمجھتے ہیں۔ کوئی آقا اس وقت تک آقا نہیں بنتا جب تک کوئی غلام پیدا نہ ہو۔ پتھر کے بت خدا اس وقت بنتے ہیں جب کوئی کمزور ایمان اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آپ پتھر کو پتھر ہی سمجھتے رہیں، اسے خدا نہ بنائیں۔ آپ انسان کو انسان ہی سمجھیں، آقا نہ سمجھیں۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ بھی تھی اور افسردگی بھی۔ پروفیسر زبیری بھی لحظہ بھر اسی کیفیت سے دوچار ہوئے، پھر گہری سانس بھر کر ذرا مسکرائے۔ پتہ نہیں یہ باتیں ہمارے معصوم لوگ کب سمجھیں گے۔ ان کے انداز اور مسکراہٹ میں ملال کا رنگ تھا۔ پھر یکدم چونک کر ریسٹ واچ پر نگاہیں ڈالی اور اوہ کر کے اپنے آگے بکھری فائلوں اور رجسٹر کو بند کرنے لگے۔ سکندر رضا کو بھی یکدم وقت گزرنے کا احساس ہوا۔ سوری سر، میں نے آپ کا بہت وقت برباد کیا۔ کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ مردان علی شاہ کے آدمی سے آپ کی کیا باتیں ہوئیں؟ میرا مطلب ہے انہوں نے کیا پیغام بھجوایا ہے؟ وہ اس کھوج پر مجبور تھا۔ پروفیسر زبیری کے لبوں کی تراش میں بے ساختہ ہی مسکراہٹ دوڑ گئی، مگر دوسرے پل وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ برخودار، ابھی تو صرف مجھ سے خواستگارانہ انداز میں التماس کی گئی ہے کہ میں ان کے نالائق بیٹے کو بہترین نمبر سے پاس کر دوں، یعنی A1 گریڈ۔ اس کی بات پر سکندر رضا کے لب سیٹی کے انداز میں سکڑ گئے، مگر میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میرے جیتے جی تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسے کہیے کہ دوبارہ پرچہ دے پوری تیاری کے ساتھ۔ تو جانتے ہو اس کے بندے نے کیا کہا؟ سوچ لیجئے پروفیسر صاحب، ابھی تو التجا وہاں سے ہے، ایسا نہ ہو کل آپ ملتجی ہو کر ہمارے سائن کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جاب کی بھیک مانگ رہے ہوں۔ اوہ خدا، سمجھ بیٹھے ہیں وہ حقیر ذرے۔ وڈیرا مردان علی کے بھیجے آدمی کے آخری الفاظ دہراتے ہوئے ان کا لہجہ تیکھا ہو گیا، ان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنا رجسٹر اور چشمہ اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ سکندر رضا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بھی تعصب اور ملال کی لہر ابھر آئی تھی۔ وہ پروفیسر زبیری کے قیمتی وقت کا احساس کرتا، ان سے مصافحہ کر کے ان کے آفس روم سے باہر آ گیا۔ فضا میں ہلکی ہلکی خنکی کا احساس غالب تھا، مگر اسے اپنے دل پر ایک عجیب سی گرم سی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ وسیم بھائی سے باتیں کرتے ہوئے ولید حسن اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی طرف ایک خوشگوار مسکراہٹ اچھالی، جسے وہ نظر انداز کرتی سغرا کے ہاتھ میں بیگ اور جرنل تھما کر پاپا کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا انداز کسی کمسن بچے سے ناراض بچے کی طرح تھا جو محض اس لیے روٹھے کہ اسے منایا جائے۔ اس کے لبوں کی تراش میں سجی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ دیکھیے شہری بی بی، گھر کیسا بھرا بھرا ہو گیا ہے پھر سے۔ اب تو آپ کی ساری بوریت ختم ہو گئی نا جی؟
سغرا یوں چہک کر اس سے بولی گویا یہ بھی اس کا کوئی کارنامہ ہو۔ کیوں خیریت؟ پاپا سغرا کی بات سن کر اس کی طرف دیکھنے لگے تو آغا جی ہنس دیے۔ مت پوچھو، اس لڑکی نے میرا تو ناک میں دم کر دیا تھا، چونکہ اس پورے گھر میں میں ہی واحد فارغ انسان بچا تھا اس کی بوریت دور کرنے کے لیے۔ لوڈو کھیلا ہے میں نے اس کے ساتھ۔ آغا جی کچھ اس درد بھرے انداز میں بتانے لگے کہ لیونگ روم میں سب کے بے ساختہ کہکہے امٹ پڑے۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں آغا جی، کوئی بوریت دور نہیں کی انہوں نے میری۔ سارا دن تو کتابیں پڑھتے رہتے تھے یا پھر نیند لیتے رہتے تھے۔ ہاں بھائی، اس کی بوریت تو سغرا نے دور کی ہوگی، بسوں ویگنوں کے شعر سنا کر۔ بھابھی چمک کر بولی تو ممی اور شہرینہ بے ساختہ ہنس دی۔ کمرے سے نکلتی سغرا نے بھابھی کی طرف گھور کر دیکھا۔ یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے گاؤں جانے کی کیا سوجھی؟ وسیم بھائی ولید کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کمرے سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتی شہرینہ ٹھٹک سی گئی اور بے اختیار صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہ مکمل وسیم بھائی کی طرف متوجہ تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے زانوں پر ہولے ہولے ہاتھ مارتے ہوئے سنجیدگی سے ہنس دیا۔ بس یہ دیکھنے کے گاؤں کیسے ہوتے ہیں۔ پاپا نے روتھ مین کا پیکٹ سائیڈ ٹیبل سے اٹھا کر اس میں سے ایک سگریٹ نکالتے ہوئے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر پرخیال انداز میں بولے، مردان علی شاہ کے مہمان بنے تھے؟ جی۔ اوہو، یہ عیش ہے۔ وسیم بھائی چونک کر پھر ہنس پڑے، خاصے متعجب بھی ہو رہے تھے۔ کیا رسپانس رہا؟ میرا مطلب ہے کیسا پایا؟ پاپا بدستور سنجیدہ تھے اور گہری سوچ سے پوچھ رہے تھے۔ آغا جی کوئی کتاب اٹھا کر اس میں مگن دکھائی دے رہے تھے، مگر ان کا دھیان ولید حسن اور جہانگیر احمد کی طرف تھا۔ اچھا رہا ٹور؟ تو تم تو شاید اس کی بیٹی کے کولیگ کی حیثیت سے گئے تھے۔ ہوں، اس نے سر ہلایا۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ یوں کھیل رہی تھی جیسے وہ کسی تصور یا خیال سے محفوظ ہو رہا ہو۔ پھر ذرا سا چونکا۔ شہرینہ دروازے سے باہر نکلتی سغرا کو زور سے ایک طرف دھکیل کر قدرے جارحانہ انداز میں لیونگ روم سے باہر نکلی تھی۔ اس کا یہ طرز عمل کسی نے دیکھا تھا یا نہیں، اور دیکھا بھی تھا تو محسوس نہیں کیا تھا سوائے ولید حسن کے۔ یوں بھی کچھ باتیں اور کچھ رویے صرف محسوس کیے جاتے ہیں، اور مقابل ولید حسن جیسا شخص جس کی سینس خاصی شارپ تھی، وہ اٹھ کر خود بھی کمرے سے نکل گیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا کہ اسے وہ راہداری میں سغرا کی کسی بات پر برستی دکھائی دی۔ کیا حال ہے؟ اور یہ کس بات کا غصہ ہے جو اس غریب پر نکل رہا ہے؟ وہ اسی طرف آ گیا اور اس کی بھوری بھوری آنکھوں میں برہمی کے تاثرات دیکھ کر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، سوری، مجھے پتا ہو تم میرے جانے سے یوں شدید اداس اور ملول ہو جاؤ گی تو میں اپنا قیام وہاں مزید مختصر کر لیتا۔ اس کا انداز شرارتی تھا۔ وہ پوری اس کی سمت گھوم گئی۔ کیا خوش فہمی ہے کوئی؟ میں آپ کے بغیر مر نہیں رہی تھی، وہ تو بھابھی اور مما بھی چلی گئی تھی اس لیے۔ وہ دوسری سمت گھومی تھی کہ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تو اس کی پوری ہستی گویا لرز سی گئی۔ اس کے لمس کی شدت اس کے پور میں کرنٹ کی طرح دوڑ گئی۔ چلو ناراضگی ختم کرو، دوستی کر لیتے ہیں۔ یوں بھی اچھے دوستوں سے اتنی دیر خفا نہیں رہنا چاہیے، بڑی محرومی ہے یہ۔ اس نے اپنی سمت اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اسے گھورنے لگی، پھر مسکرا دی۔ بڑے اچھے دوست ہیں، اکیلے اکیلے سیر سپاٹے ہوتے ہیں۔ ارے ہاں، آپ کو پتہ چلا نادیہ آپی کی بات طے ہو گئی ہے، عنقریب منگنی کی رسم ہونے والی ہے۔ وہ یکدم ہی ساری ناراضگی بالائے طاق رکھ کر اسے انفارم کرنے لگی۔ ادھر سغرا موقع پا کر نکل بھاگی تھی۔ نادیہ؟ وہ ذرا سا چونکا۔ سکندر بھائی کی سسٹر تانیہ کی آپی۔ اوہ اچھا، کیا آیا تھا سکندر؟ پھر وہ اپنے کمرے کا دروازہ دکھیلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی، بڑے دھماکے کر کے گئے ہیں۔ وہ بھی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہو کر ہنستے ہوئے بولی تو وہ پلٹ کر استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ موصوف ایک کتاب لکھنا چاہ رہے ہیں، افلاطون کی یوٹوپیا سے انسپائر ہو کر کتنے دور کی کوڑی لائے ہیں یہ سکندر بھائی بھی، بہت ایمبیشیس ہے۔